तशरीफ लाए, क्योंकि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, रात के अंधेरे में जो शब खून मारे जा रहे हैं अदलिया पर, आइन पर, जमहूरियत पर, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अफसोसनाक बाब है, अफसोसनाक वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसमें सिर्फ वकला नहीं, पाकिस्तान भर के अवाम बड़ी सख्त मुश्किल में और हर तरह के जुल्म और सितम के पॉसिबिलिटी में बैठे हैं। तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि पिछली रात की जो कानून साजी हुई, बगैर नोटिस के, बगैर किसी एजेंडे के, रात के अंधेरे में उन्होंने एक कानून लेके आए हैं जो कि आइन, अदलिया और जमहूरियत के कॉफिन में आखिरी कील ठोका गया है। जो कुछ बच गया था, बिल्कुल सही कहा असद साहब ने, जो कुछ भी अगर बच गया था 26वीं तरमीम में, वो कल रात उन्होंने कील ठोक दिया है, ताकि ना इस मुल्क में कोई आइन रहे, ना इस मुल्क में कोई अदलिया रहे, ना इस मुल्क में जमहूरियत कहीं पर भी नजर आए। तो ये कल जनाजा, आखिरी जनाजा निकालिया है। दूसरी बात यह है कि हमने वकला ने हरगिज़ 26वीं तरमीम को और उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और इसलिए हमने पिटीशंस कर दी हैं। मैं जनाब असद मंजूर भट्ट साहब और गैलन साहब और दूसरे हमारे जो हाई कोर्ट बार के नुमाइंदगान हैं, उनका ममनून हूँ कि उन्होंने पिटीशन फाइल की है, जो कि हफ्ते वाले दिन फाइल हो गई, और उसके साथ साथ पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं दूसरे सूबों से भी, बलूचिस्तान से भी फाइल हो चुकी हैं, सिंध से भी फाइल हो चुकी हैं, और एबटाबाद से भी, और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस फाइल कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये तरमीम हम इस जो 26 तरमीम का चैलेंज है, इसको हम आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे कि 26वीं तरमीम का खात्मा किया जाए, क्योंकि ये मुल्क में आइन के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और इससे आइन में पोल्यूशन पैदा की गई है। तीसरी बात यह है कि कल रात वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। किसी ने भी, डिक्टेटर्स के ज़माने में भी 5 साल की टर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं दी थी। वो भी 3-3 साल के बाद अपने आप को एक्सटेंड करते रहते थे, चाहे वो ज़ियाउल हक था या मुशर्रफ था, लेकिन 5 साल की टर्म बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं। दुनिया भर में मैंने ये देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 5 साल की टर्म कहीं पर दुनिया में नहीं है। अमेरिका में गालिबन 4 साल है और 4 साल में कोई एक्सटेंशन नहीं होती। इंडिया में 3 साल है, कोई एक्सटेंशन नहीं होती। यहाँ 5 साल की गई और उसके साथ 5 साल और एक्सटेंड करने का भी इसमें उन्होंने गुंजाइश रखी है, ताकि अब 10 साल के लिए जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने वो मुल्क का बादशाह बन जाए। बादशाह तो वो पहले ही है, लेकिन अब उनको सरकारी तौर पर भी हमारी जो इनके साथ मिली हुई सो कॉल्ड जाली असेंबली है, जिसमें सारे विदाउट लेजिटिमेसी बैठे हुए हैं, वो असल में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई, ये अपनी हुकूमत को एक्सटेंशन दी है, क्योंकि वो तो खड़ी उसके कंधे के ऊपर है। इसलिए उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी था इनके लिए, ताकि इनकी हुकूमत भी एक्सटेंड होती रहे। तो एक्चुअली अपने आप को एक्सटेंशन देना चाहते हैं 2 साल और, अपने आप को मज़ीद हुकूमत, जो कि उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उनके हुक्म के मुताबिक चलाई जा रही, उसमें एक्सटेंशन की गई है। जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये काम हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, कि 5-5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ लगाए जाए। और इससे मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। अगली बात यह है कि जजेस की तादाद बढ़ाई गई। पहले तो एक कमेटी में ये फैसला हुआ था 17 से 25 कर दिए जाए। कल रात पता चला एकदम, यानी अगर कोई पार्लियामेंट्स होती तो उनका पहला काम ये है कि ये मामले कमेटीज़ के पास जाते हैं, वहाँ डिबेट होते हैं, फिर जाते हैं।
انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے، نہ کوئی پروسیس کیے، وداؤٹ ڈیو پروسیس، رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کو لا منسٹر کہتے ہیں، بہرحال ہماری بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لا منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم 34 کرتے ہیں۔ تو اگر وہ 40 کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 100 کہہ دیتے، اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ 100 جج بنا دو سپریم کورٹ کے، باقی چاہے سول جج پورے ہو نہ ہوں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاص الخاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورٹ پیکنگ۔ سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے، تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے، جس طرح سے یہ پارلیمنٹ، سو کالڈ پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے، جو ان کو حکم ہوتا کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے، ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے، راتوں رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں، تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے، راتوں رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں۔ تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ، اور انسٹیٹیوشنز بھی مکمل طور پہ، یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے، اب عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے اس سے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے۔ پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بیہائنڈ دی سین تھی، سامنے دکھانے کو چہرے اور تھے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ چیف منسٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ چہرے دکھانے کو تھے، پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینچتا تھا۔ اس دفعہ انہیں واضح طور پہ دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے، ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند ایک پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ڈریکونین لاز لا رہے ہیں، جس میں کسی بندے کو اٹھا کے 90 دن کے لیے غائب کر دیا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا، کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا رشتہ دار کہاں گیا۔ جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اب سارے ملک میں قانونی طور پہ غائب کر دیا جائے، مطلب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا اس غیر قانونی ایکٹیویٹی جو کہ عرصے سے چل رہی تھی۔ غیر انسانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا ان ساری جو ہے لیجسلیشن کے بعد، یعنی جس کو 90 دن غائب کیا جائے گا اس کا کون والی وارث ہوگا، اور نہ عدالت میں جا سکے گا، نہ پتہ چل سکے گا اس کے ساتھ کیا سختی ہو رہی، ٹارچر ہو رہا، زندہ ہے، مردہ ہے، کہاں گیا۔ تو اس لیے ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت جو دیے ہوئے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں بنیادی قانون کوئی، بنیادی حق کوئی رہا ہی نہیں کسی کا۔ ہم وکیل کس کا بنیادی حق دلا سکیں گے؟ لوگ کہاں بنیادی حق کے لیے جائیں گے؟ یہ عدالتیں تو بے بس اور بالکل ان کی نوکر اور غلامانہ ہوگی، لہذا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات، ہم چیف جسٹس پاکستان ان سے یہ کہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پٹیشنز ڈالی ہیں 26ویں ترمیم کی چیلنج کرنے کی، ان کو جلد سے جلد لگاؤ۔ اور آج آپ کے سامنے پبلک آ گیا ہے، 2 سینئر ججز کا خط آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ اویلیبل بھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو کہ ممبرز ہیں اس کمیٹی کے جو فکس کرتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا کہ اس ہفتے جو 4 تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، اس میں جتنی بھی پٹیشنز ہیں
وہ جس میں 26ویں ترمیم چیلنج کی گئی ہے ان کو آپ فکس کریں فل کورٹ کے سامنے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی پٹیشن میں یہی کہا ہے کہ یہ پٹیشن جس میں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوتی ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سنی جاتی ہے، تو یہ فل کورٹ بنا کے اس کے سامنے لگائیں۔ اس کے برعکس موصوف نے آج جو ایک ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن، اس کی میٹنگ کال کر لی، اس کا مطلب ہے کہ نیتیں کوئی اچھی نظر نہیں آتی۔ ہمیں نظر آنے لگ گیا، ہم سمجھتے شاید اس کے آنے کے بعد وہ قاضی فائز عیسیٰ سے معاملات میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہ جو کام ہوا ہے جس میں آج 2 ججز کا، سینئر ججز کا جو خط منظر عام پہ آیا ہے، اس سے ہمیں سخت قسم کی تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو میں پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پھر فال لگائیں یہ ساری کیسز فل کورٹ کے سامنے، 26ویں ترمیم کے کیسز پھر فال لگائیں تاکہ اس کا فیصلہ ایک طرف ہو جائے کہ آیا یہ 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی نظام نہیں ہے۔ تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم وکلا انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں، ہم نے ہفتے والے دن اسد منظور بٹ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ، ہم نے نیشن وائڈ ایک ایکشن کمیٹی، نیشنل ایکشن کمیٹی کی پہلا اجلاس کیا ہے۔ اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم 26ویں ترمیم اور اس کے ملی جلی لیجسلیشن سے ہم قوم کو چھٹکارا نہ دلا دیں، اور یہ ہم اپنی جو ایک موومنٹ ہے اس کو اور تیزی سے آگے لے، کل رات کی جو ڈیولپمنٹ سے ہم اس کو اور مزید تیزی سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم آئین کو، عدلیہ کو، لوگوں کے بنیادی حقوق کو، جمہوریت کو اور ملک کو بچا سکیں۔ یہ جو موومنٹ ہے وکلا کی جو موومنٹ چل رہی ہے اور آگے تیز ہونے جا رہی ہے، یہ ملک کے نہ صرف آئین اور عدلیہ، ملک کو کی سالمیت کو بچانے کی یہ موومنٹ ہے۔ میں بہت بہت ممنون ہوں آپ سب۔ جی اور دیگر ہمارے ہمدرد دوستوں کی یہ اپنے ان ایل ولز میں اور غیر قانونی اور غیر آئینی کاموں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جو خفیہ رکھا ہوا تھا، میڈم ربیہ باجوہ آگے اسٹیج پہ آ جائیں پلیز، وائس پریزیڈنٹ ہماری بار کی، ہائی کورٹ بار کی، ان سے ریکویسٹ ہے اسٹیج پہ آ جائیں۔ تو سب دوستوں کو یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایل ولز ہیں، جو ان کی میلافائڈیز ہیں، جو ان کے ذہن میں سوچ ہے منفی، اینٹی فنڈامنٹل رائٹس اپروچ جو ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، جو کہ آپ کی میڈیا کے دوستوں کی، وکلا کی اور باقی دیگر ہمدرد دوستوں کی انٹرونشن سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلی نہیں ہو رہی 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہنا پڑا کہ میرے 8 ممبران کے بنا پہ میں نے جو پارلیمنٹ میں زور لگایا، میرے علم میں آیا کہ 11 ممبران انہوں نے خرید لیے ہیں۔ وہ جو فائز عیسیٰ صاحب نے آرٹیکل 63A کی بحالی کر کے اور جو ملک کا نقصان کیا، اس کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ کھل گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول 11 ممبران پارلیمنٹ انہوں نے خرید کے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے معاملات قوم کے سامنے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس وقت ایز اے لائز کام کیا تھا، آج انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لیے 27ویں ترمیمیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اب گورنمنٹ نے تیسرا پہلو لیا ہے کہ ایسے قوانین کہ جن کو کانسٹیٹیوشن کے حصہ بنانا چاہتے تھے نہیں بنا سکے، اب سمپل میجورٹی کے ذریعے کوشش کر کے یہ آپ کے سامنے 3 قسم کے قوانین نے پاس کیے۔ ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد، وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے، تو بیک لاگ تو پورے پاکستان میں زیادہ، آپ نے سول ججز پنجاب میں 700 کی گنجائش ہے، آپ اس کی بھرتیاں نہیں کر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 36 ججز کے ساتھ پورے پنجاب کو اب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 60 ججوں کی گنجائش آلریڈی موجود ہے۔
تو آپ کو چونکہ اپنی مرضی کے لوگ نہیں مل رہے، آپ ان معاملات میں اپائنٹمنٹ نہیں کر رہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ قوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے ہینڈل کیا جائے، وہاں چونکہ